जी मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स विद शाहरुख शाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई हसास टॉपिक है जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। कराची में बढ़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब सिचुएशन जो है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और जो सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकू हैं वो अपनी जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी हम आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। रहीम यार ख़ान में चंद रोज़ कबल एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें 12 के करीब जो जवान हैं, पुलिस जवान हैं, वो शहीद हुए, जबकि मुतादिद जो है वो ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों का इंटरव्यू जब लिया गया उसमें जो पुलिस एहलकार है उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी एक जगह स्टक हो गई थी, फंस गई थी, और उनकी जो वीडियो बयान है वो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने हादसे से कबल जो इनके ऊपर हमला हुआ था उससे कबल जो है वो एक वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे दिन के वक्त भी डाकू कभी भी हमला कर देते हैं और इस वक्त हम रात के वक्त में मौजूद हैं, तो जो है वो अल्लाह ही जो है वो हाफिज़ है। और यही हुआ कि उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ जिसमें 12 जो जवान हैं हमारे पुलिस फोर्स के वो जो है वो शहीद हुए, जबकि 7 जो है वो ज़ख्मी हुए। और इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कच्चे के ऑपरेशन में उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है, उस जो डाकू हैं उनको किस तरीके से पकड़ा जा सकता है और बिल्कुल क्लीन किया जा सकता है कच्चे के एरिया को। इस वक्त हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जमील जो फॉर्मर आईजी पुलिस है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी सर, वेलकम टू आवर शो। क्या कहेंगे जो कच्चे के ऑपरेशन है उसका हल क्या है सर? शाहरुख, अभी तो मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली कच्चे के इलाके में कोई जामे ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिवर इंडस में इस वक्त बहुत पानी है, और जब पानी का ये लेवल होता है, आपको पता है रेनी सीज़न है, तो दोनों तरफ 5-5, 6-6 नहरें जिनको मकामी लोग डंड कहते हैं वो पानी से भर जाती हैं। तो अभी तो मैं समझता हूँ लिमिटेड ऑपरेशन ही हो सकता है। जब पानी का लेवल गिरेगा और ये जो नहरें या डंड हैं ये इनमें भी लेवल गिरेगा और इनमें से पुलिस की गाड़ियां गुजर सकेंगी, फिर ही ये सही जो कमी गाहें हैं डाकुओं की उन तक पहुंच सकेंगी। अभी फ़िलहाल मैं समझता हूं जो भी उनके आने जाने के रास्ते हैं उनको अगर हम ब्लॉक कर लें, वहां पर मजबूत और सिक्योर चेक पोस्ट लगा लें जिन पे नफरी सफिशेंट हो, जो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हो, और रास्ते जो हैं उनको हम पक्का करें, क्योंकि आपने जैसे इंट्रो में बताया कि वो कच्चा रास्ता था, बारिश हुई थी, दलदल बन गई थी, उसमें गाड़ी फंस गई, कोई 2 घंटे तक वो वेट करते रहे लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। तो ऐसे इलाकों में जहां पुलिस ने यूं पेट्रोलिंग करनी होती है, या आगे उनके कैंप्स होते हैं, या आगे उनकी चेक पोस्ट होती हैं, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मेटल रोड बनाएं ताकि कम से कम इस तरह की सिचुएशन तो पैदा ना हो। और दूसरा, जब पानी का लेवल नीचे गिर जाएगा तो उसके गिरने तक हमें अपनी पुलिस को इक्विप करना होगा प्रॉपरली। आपने वो वीडियो क्लिप्स देखी होंगी, आपने जिक्र भी किया उनका इंट्रो में कि उन्होंने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी, कोई बैलिस्टिक हेलमेट नहीं पहने हुए थे, और वो बड़े कैजुअल अंदाज में खड़े थे। हालांकि उनको एक एप्रीहेंशन भी था कि शाम हो रही है, रात हो रही है, कुछ हो ना जाए, बट स्टिल उन्होंने कोई सही अपने आप को प्रोटेक्ट करने की वीडियो क्लिप की हद तक कोशिश नहीं की, उनके पास था ही नहीं कुछ। तो एक तो ऐसे इलाकों में जिनको भी हम ड्यूटी के लिए भेजें, इट शुड बी मैंडेटरी कि वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने, बुलेट प्रूफ हेलमेट पहने और चाको चौबंद हों। और दूसरा, हमें वहाँ इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क बनाना होगा, उसके लिए हमें लोकल लोगों को एंगेज करना होगा जो हमें एडवांस कोई डिकॉइट्स के गैंग्स की जो मूवमेंट है उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे। अगर मेरे ख्याल इन जवानों को भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि डाकू करीब हैं और इस तरफ आ रहे हैं, तो उन्हीं गन्ने के खेतों में जिनका डाकुओं ने फ़ायदा उठाया उसी में ये कम से कम डिस्पर्स हो सकते थे, हाइड कर सकते थे और इतना बड़ा नुकसान ना होता। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क, जब तक हम एक फुल फ्लैश्ड ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, हमें अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को डेवलप करना होगा। हमें पुलिस को, सिंध पुलिस को वादा किया गया था, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की थी कराची में
اور سندھ پولیس کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ پولیس کو ملٹری گریڈ کے ویپنز دیے جائیں گے تاکہ مقابلہ تو ہو نا، میچ تو کر سکیں ڈاکوؤں کے ساتھ۔ اب ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں، پولیس کے پاس نہ پنجاب پولیس کے پاس نہ سندھ پولیس کے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہیں۔ تو اچھا ہم سر، میں آپ کو ایک یہیں پہ تھوڑا سا اپنا سوال ایڈ کروں گا۔ آپ نے ابھی بات کری کہ اینٹی کرافٹس گن ان کے پاس موجود ہے، جس میں اگر ہم بات کریں، کیونکہ میں نے کچے کا وزٹ کیا ہے، وہاں پہ ان کے پاس G3 ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، SMGs جو ہے وہ گنز ہیں، مارٹر گولے موجود ہیں۔ تو آپ ان کو سپلائی کون کر رہا ہے؟ وہاں تک اسلحہ جا کیسے رہا ہے؟ کون کون سے لوگ اس میں انوالو ہیں جو ان کو اسلحہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچا رہے ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے آپ کا، اور یہ کویشچن بہت پوچھا جاتا ہے، اور اس کے بہت سے ڈائمینشنز ہیں۔ کچھ ڈائمینشنز کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن زیادہ تر ان کو اسلحہ ملتا ہے بلوچ سمگلرز کے تھرو۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2006 میں اکبر بگٹی، جو فارمر چیف منسٹر بھی رہے ہیں اور فارمر گورنر بھی رہے ہیں بلوچستان کے، ایک آپریشن میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بڑا لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی، اور بگٹی ٹرائب کے لوگ بہت سارے آپریشن سے بچنے کے لیے سندھ آ گئے تھے اور کچے کے علاقے میں چلے گئے تھے، بیکاز وہاں پر وہ چھپ سکتے تھے، وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں وہ ریفیوج لے سکتے تھے، اور انہوں نے وہ ریفیوج لی، اور ان کے سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ اور راجن پور کے چھوٹو گینگ کے ڈاکوؤں کے ساتھ اچھے مراسم ہو گئے، دوستی ہو گئی۔ تو مینلی آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان بارڈر کرتا ہے ایران کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی۔ افغانستان میں تو آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے ہائی کوالٹی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپن اویلیبل ہے۔ بہت سارے ویپنز امریکنز جاتے ہوئے چھوڑ گئے، جو اب TTP والے بھی یوز کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ویپنز کی سمگلنگ بھی ہوتی ہے، وہ بکتے بھی ہیں۔ تو یہ مینلی ان کو بلوچستان سے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کشمور میں ایک ایریا ہے جہاں تینوں صوبوں کی بارڈرز ملتے ہیں، جسے ہم ٹرائی جنکشن ایریا کہتے ہیں، تو وہاں سے بالکل قریب ہے بلوچستان کا بارڈر، اور وہ بڑا رگڈ علاقہ ہے۔ وہاں پر پولیس کی چیک پوسٹ بھی ہیں، بٹ سٹل ان کو مین کرنا اور خاص طور پہ رات کے وقت موومنٹ پہ نظر رکھنا بڑا مشکل ہے۔ تو مینلی جو میری اطلاع ہے، میں ایڈیشنل IG سکھر ریجن بھی 1 سال سے زیادہ رہا ہوں، جس میں لاڑکانہ ڈویژن اور حیدرآباد سکھر ڈویژن آتے ہیں، تو جو میری انفارمیشن ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ کانسپریسی تھیریز ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ صرف اور صرف وہاں پہ دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں، جس میں ہماری رینجرز بھی شامل ہے، ان کے ساتھ بھی پولیس جو ہے وہ کامبنگ آپریشن کرتی ہے کچے کی ڈاکوؤں کے خلاف، اور سندھ اور پنجاب کی جانب سے جو گورنمنٹس ہیں ان کی جانب سے مشترکہ کامبنگ آپریشن 1.5 سال قبل شروع کیا گیا تھا، مگر اب تک وہ جاری ہے، مگر اس کے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ رزلٹ سامنے نہیں آئے، اور صرف پولیس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ پولیس کو، آپ کی آخری بات کا جواب پہلے، اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ پولیس واقعی ان علاقوں میں جا رہی ہے، پولیس واقعی ان علاقوں میں پکیٹنگ کرتی ہے، اپنے کیمپس بناتی ہے، چیکنگ کرتی ہے، اس لیے وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ باقی آپ نے کہا کہ کوئی 2 سال سے رینجرز بھی اس علاقے میں ہیں، شاید اس سے زیادہ ہیں، کراچی میں تو 1989 سے ہیں، وہاں پہ کتنے سالوں سے ہیں I do not know exactly، بٹ جب میں وہاں تھا 2019 میں تو وہ بالکل وہاں پہ تھے۔ تو وہ مل کے کس حد تک جوائنٹ آپریشن کرتے ہیں I'm not too sure، کیونکہ جو 1 سال میں وہاں رہا ہوں اس میں تو کوئی ایسا جوائنٹ آپریشن نہیں ہوا تھا۔ اب اگر ہو رہا ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ صرف پولیس ہی کیوں ٹارگٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایکچولی پولیس ہی کچے کے علاقے میں جاتی ہے، اور چونکہ وہ ڈاکوؤں کی ہوم گراؤنڈ ہوتی ہے، وہ وہیں پیدا ہوتے ہیں، وہیں پلتے بڑھتے ہیں، ایک ایک چپے کا ان کو پتہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ جنگل ہیں، وہاں پہ انہوں نے مورچے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں سے بھی ہائٹ کر کے پولیس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ پولیس APCs میں جاتی ہے، میں خود بھی ان علاقوں میں APCs میں گیا ہوں، تو اس کی اتنی آواز ہوتی ہے ہماری APC کی کہ کوئی 1.5 کلومیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ APC آ رہی ہے اور کس طرف آ رہی ہے، تو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے پاس راکٹ لانچر ہو
اور ان کو صحیح کو موقع مل جائے تو وہ اے پی سی کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں، اور اے پی سیز بھی ہٹ ہوئی ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، اور اس میں بھی ہمارے بڑے جوان شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کمپلیکس پرابلم ہے جو ڈیکیڈز اولڈ بھی نہیں، میرا خیال سینچریز اولڈ ہے، لیکن اب آج کے اس سوفسٹیکیٹڈ دور میں، ٹیکنالوجی کی دور میں، تو ہمیں اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے۔ میری ذاتی رائے میں یہ پولیس اور رینجرز مل کے نہیں یہ مسئلہ حل کر سکتے، اس کے لیے ہمیں کچھ دیر کے لیے پاک فوج کی امداد لینی ہوگی۔ آپ کے علم میں ہے کہ راجن پور میں چھوٹو گینگ کے خلاف کچھ سال پہلے آرمی نے ایک کامیاب آپریشن کیا تھا، جس میں کچھ ڈاکوؤں کو مارا بھی گیا تھا، بہت سو کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، بٹ پھر وہ کچھ عرصہ جیل میں رہے، پھر ان کی ضمانتیں ہو گئیں، وہ پھر آ گئے، وہ پھر منظم ہو گئے۔ اسی طرح ادھر بھی ہوتا ہے، اسی طرح کراچی میں بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں، مجھے پتہ ہے کہ آرمی کے پی میں بھی بہت بزی ہے، ٹرائبل ایریا میں، بلوچستان میں بھی بہت بزی ہے، بٹ یہ جو ایریا ہے یہ پاکستان کا سینٹر ہے، پاکستان کا دل ہے، یہاں پر تینوں صوبے ملتے ہیں، اور ایک بہت نیگیٹو میسج آتا ہے کہ نیشنل ہائی وے بھی گزر رہی ہے، وہاں سے موٹر وے بھی گزر رہی ہے، اور اس کے بالکل قریبی علاقے میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کو بہت اہمیت دینی ہوگی۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں یا لاہور میں بیٹھے ہیں اور یہ جگہ وہاں سے کوئی 6, 7, 800 کلومیٹر دور ہے، تو ہم اس کو ڈیو سگنیفیکنس نہ دیں۔ میں نے تو ایک اور چینل پہ یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس پہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو تینوں صوبوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ رحیم یار خان میں یا سکھر میں یا جہاں بھی وہ مناسب سمجھے میٹنگ کرنی چاہیے، اور کور کمانڈر بہاولپور اور جی او سی پنواکل ان کی خدمات بھی حاصل کرنی چاہیے، اور ایک ملٹری آپریشن سپورٹڈ بائی پولیس اینڈ رینجرز ہونا چاہیے، بیکاز دریائے سندھ کے اندر بہت سارے آئی لینڈس ہیں، اور ان تمام آئی لینڈس پہ یہ ڈاکو اور ان کی فیملیز رہتی ہیں۔ پولیس کے پاس بلٹ پروف بوٹس نہیں ہیں۔ پولیس نے چھوٹو گینگ کے خلاف جب آپریشن کیا تو بوٹس پہ ان جزیروں تک جانے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنے مورچوں سے ان پر راکٹس مارے اور ایل ایم جی سے فائرنگ کی، اور بہت ہمارا جانی نقصان ہوا تھا۔ تو اس کے لیے ہمیں ایریل سپورٹ چاہیے، گن شپ ہیلی کاپٹرز چاہیے، جس سے ان کو ہم اوپر سے ہٹ کریں اور ان کو ڈیسیمیٹ کریں، اور اس کے بعد ہم ان آئی لینڈس پر پولیس کے کمانڈوز اور ایس ایس جی کے کمانڈوز اتاریں، جو پھر پورے علاقے کو کوم کر کے جو بچے ہوں ان کو بھی کیفرے کردار تک پہنچائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ، جو آپ نے بات کری ان کے روٹس کی، روٹس میں جو پنجاب والی سائڈ ہے وہاں پہ جی ٹی روڈ لگتا ہے ہائی وے والا، اور کراچی سے جو اگر ہم جاتے ہیں ٹورڈز پنجاب کی طرف تو ملتان اور سکھر کا جو موٹر وے ہے وہاں سے زیادہ تر یہ وارداتیں جو کڈنیپنگ فار رینسم جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو اس میں ڈاکو جو ہے وہ ان کو اس روڈ سے ہائی وے سے اغوا کر کے اپنے علاقے میں لے جاتے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے وہ ایکسٹورشن کی جنگ ہے یا یہ جنگ ڈاکوؤں کے لیے فصل کی جنگ ہے؟ ان دونوں میں سے کیا وجوہات ہے؟ کیا لگتا ہے کہ ڈاکو کس وجہ سے زیادہ تر یہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے؟ کیا یہ فصل کی جنگ ہے یا یہ کڈنیپنگ فار رینسم ہے؟ دونوں ہیں، اور ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ یہ مین روڈ سے بلاک کر کے اور لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ موٹر وے پہ بھی ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جی ٹی روڈز پہ بھی ہوئے ہیں، نیشنل ہائی وے پہ بھی ہوئے ہیں، لیکن اب ان کا کام بڑا آسان ہو گیا ہے، وہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں، ان کی خواتین کال کرتی ہیں رینڈم نمبرز پہ، یا ان کے کچھ نوجوان ہیں جو عورتوں کی آواز میں بات کرتے ہیں، اور وہ اوور پیریڈ آف ویکس اینڈ منتھس ٹریپ کرتے ہیں لوگوں کو، اور ہنی ٹریپ کر کے ان کو وہاں بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خود چل کے پورے پاکستان سے، ابھی ایک لیٹسٹ کیس میرے علم میں آیا، وہ اسکردو کا ہے، وہ اسکردو سے ایک نوجوان آیا ہے، اور اب یہ بھی ہم نہیں پن پوائنٹ کر سکتے کہ جس جزیرے پہ وہ اس وقت ہے، یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ کشمور کا علاقہ ہے، گھوٹکی کا علاقہ ہے، یا رحیم خان کا علاقہ ہے، تو اس کو ایک جزیرے پہ رکھا ہوا ہے اور رینسم مانگ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات وہ انوائٹ کرتے ہیں، جیسے کوئی پلمبر ہے، جیسے کوئی الیکٹریشین ہے،
اس کو بلاتے ہیں کام کے لیے، اس کو بٹھا لیتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بڑا مشہور سندھی سنگر کا گروپ ہے جلال، آپ نے شاید نام سنا ہو. ان کو انہوں نے ایک شادی پہ گانا سنانے کے لیے بلایا اور ان کو انہوں نے ہاسٹیج بنا لیا. تو ان کے بہت سے طریقے ہیں. یہ تو وہ تھوڑا سا ایک میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، یہ جو ہائی ویز پہ آ کے کبھی کبھی جو کارروائی کرتے ہیں، وہ تو تھوڑا سا ایک سینسیشنلزم کریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. ورنہ تو وہ اپنے ٹھکانوں میں بیٹھے واٹس ایپ پہ، ٹیلی فون پہ لوگوں کو ہنی ٹریپ کے ذریعے بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کی ویڈیو کلپس ریلیز کرتے ہیں، ان کے فیملیز کو بھیجتے ہیں اور ان سے نیگوشیٹ کر کے جتنے پہ وہ ایگری کرتے ہیں وہ رینسم لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو ریلیز کر دیتے ہیں. اچھا سر، ہمارے ساتھ راجن پور سے ایک سینئر صحافی ہیں شیر علی، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ان سے ہم وہاں کے راجن پور کے علاقے کی تفصیل حاصل کریں گے. جی شیر علی صاحب، ویلکم ٹو اوور شو. کیا کہیں گے، کیسے حالات ہیں کچے کے راجن پور کے خاص طور پہ؟ چاہے کچا راجن پور ہو یا کچا سندھ ہو یا کچا رحیم میر خان ہو، حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے. پچھلے 22 سال سے حالات بہت خراب ہیں. یہاں پر ہنی ٹریپ کے، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں، ریپ، اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہی تھے. لیکن اس بار ہوا بڑا ظلم ہوا کہ 12 پولیس مین کی شہادتیں ہوئیں. اور یہ شہادتیں ایسے نہیں ہوئی، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا حملہ کہ ایسا ہوگا. اور یہ ایسا کیوں ہوگا، اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مئی کے مہینے میں اسی سال ہی جب رضوان گوندل جو ڈی پی اور رحیم میر خان تھے، انہی کے دور میں ہی ایک بار ایسا ہوا کہ جلالن بگٹی کا جو بیٹا تھا عبد الرحمان، اس کو N5 پہ مارا گیا تھا. تو جلالن بگٹی الزام لگاتے تھے کہ ان کو شر گینگ نے مارا ہے. حالانکہ شر گینگ نے اپنا سردار بھی بھیجا جلالن بگٹی کے پاس کہ جی ہم نے نہیں مارا، ہم آپ کو فیصلہ دینے کو تیار ہیں. لیکن وہ نہیں مانے. وہ 500 کے 600 بگٹی آئے تھے، انہوں نے جی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی سر، مجھے بتائیے گا کہ ایک وجہ سامنے آئی ہے، ایک لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہاں پہ، سیاسی ریلیٹڈ جو ڈاکیت کام کر رہے ہیں، جو ڈاکو گروپس کام کر رہے ہیں، ان کا سیاسی لوگوں سے جو ہے وہ روابط ہے اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی. آپ کا جو پچھلا سوال تھا اس کا ایک حصہ رہ گیا کہ یہ فصل کی لڑائی تو نہیں ہے، فصل کا ایشو تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کچے کا علاقہ ہے یہ 15 سے 25 کلومیٹر وائڈ ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ، اور یہ زرخیز ترین علاقہ ہے. اور یہاں پہ گندم کی بڑی بھرپور فصل ہوتی ہے، گنے کی بھی ہوتی ہے، اور بھی فصلیں ہوتی ہیں. تو اس کا جو منافع ہے یہ اسٹیٹ کی بیسیکلی زمین، حکومت کی زمین ہے. لیکن چونکہ وہاں پہ کوئی کسی کو الاٹ نہیں ہوئی، کسی نے خریدی نہیں، تو 2-3 جو گروپس ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جی ہمارے ساتھ، سوری ٹو انٹرپٹ یو، ہمارے ساتھ لائن پہ جو ہے وہ دوبارہ کنیکٹ ہیں جرنلسٹ شیر علی صاحب. جی بتائیے گا، راجن پور میں آپ نے کہا کہ جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں. جی شیر بھائی. جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہر سال تقریباً 2002 سے اب تک 18-19 آپریشن ہو چکے ہیں، چھوٹے بڑے ملا کے. تو ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آپریشنز ہوتے ہیں یا جو ڈاکو وہاں متحرک ہیں، یہاں ایک اکنامک وار ہے، ایک اکانومی کی وار ہے. کیونکہ یہاں پر گندم کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے اور گندم کی فصل پولیس بھی اٹھاتی ہے، ڈاکو بھی اٹھاتے ہیں، اور عام لوگوں کو پولیس ان فیسیلیٹیٹر سمجھ کے ان کو اٹھا لیتی ہے، جس سے 20-30 لاکھ روپیہ وہ لے لیتے ہیں. اور وہاں کی جو صورتحال خراب ہوئی ہے، اس میں کوئی 15 سے 20 SHOs ہیں جو پچھلے 10 سالوں میں تعینات رہے. اگر گورنمنٹ آف پنجاب یا IG صاحب چاہیں تو ان کے 10 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے کہ پہلا جب وہ بھرتی ہوئے تھے ان کے پاس کتنا دولت تھی،
یا ان 10 سالوں میں ان کے پاس کتنی دولت ہے، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب ان پولیس والوں کے رابطے ہیں ڈاکوں کے ساتھ، یہ کو ایگزسٹنس پہ بلیو کرتے ہیں، اور وہاں کچے کے جو لوگ ہیں وہ ڈاکوں سے کم اور پولیس والوں سے زیادہ شیر علی ڈرتے ہیں۔ صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ آپ نے بات کی کہ پولیس کے ڈاکوؤں کے ساتھ روابط ہیں، یہ ہم نے بھی سنا ہے، کیونکہ میں جو سندھ، کشمور، گھوٹکی اور شکارپور کے ایریاز ہیں، میں وہاں پہ وزٹ کر کے آیا ہوں۔ میں نے راونتی وزٹ کیا ہے گھوٹکی کا، جو پولیس وہاں پہ کام کر رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لوکل پولیس ہے، چاہے ہم بات کریں سندھ پولیس کی، چاہے پنجاب پولیس کی، تو وہاں پہ لوکل پولیس زیادہ تر بھرتیاں ان کی لوکل پولیس کی ہیں، تو ان کے روابط بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ وہ لگتا بظاہر وردی میں پولیس کی رہتے ہیں، مگر کام ڈاکوں کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ اس طریقے کی بھی انسیڈنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ جی جی، یہ المیہ ہے 2016 سے لے کر اب تک بہت سے پولیس والوں کے رابطے رہے ہیں ڈاکوں کے ساتھ، اور ڈاکوں کے رابطے پولیس والوں کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ ہم نے رپورٹ بھی کیے ہوئے ہیں باقاعدہ۔ 2017 میں جب آئی جی عارف نواز صاحب تھے، انہوں نے ہائی افیشلز کے نام بھی بتائے تھے یہ ڈاکوں کے ساتھ رابطے میں۔ ابھی بھی 73 جو پولیس افیشلز ہیں، وہ بھی، یہ ابھی کی رپورٹ ہے، کوئی 3-4 مہینے پہلے کی رپورٹ ہے کہ وہ ڈاکوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اب یہ رابطے کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان کو ریاست نے تنخواہ دے رہی ہے، ریاست نے ان کو وردی پہنائی ہے، تو یہ اس وردی کی شان رکھیں، اس کی آن رکھیں، اور عوام کو تحفظ دیں۔ عوام اتنے بے چینی کی کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ ان کا اعتماد پولیس والوں سے اٹھ رہا ہے، ریاست سے اٹھ رہا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ہم آئی جی پنجاب کو چاہیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ وہ ان ایس ایچ اوز کو یا پولیس آفیسرز کے جن کے ساتھ رابطے ہیں ان کو سزائیں دیں، اور ان لوگوں کو علاقہ بدر کریں، ضلع بدر کریں، اور مقامی لوگوں کو وہاں ان ضلعوں میں جابز نہ دی جائیں، کیونکہ ان کے سٹیکس ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو ایس ایچ اوز ہیں، آپ یقین کریں وہ کروڑ نہیں ارب پتی بن چکے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں عوام کا جو اعتماد ہے بحال کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت سے لوگ کچا چھوڑ کے مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں۔ ایک تو مائیگریشن ہوئی تھی 1947 میں، اور اب ان کو دوسری مائیگریشن کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ جو ان کچے کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، دھرتی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے وہ دھرتی سے بے دخل ہو رہے ہیں، نہ تو ان کی قسطیں محفوظ ہیں، نہ ان کا پیسہ محفوظ ہے، اور آئے دنوں ان کے مطلب بھتہ دے رہے ہوتے ہیں، اغوا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پولیس ایسا لگتا ہے جیسے پولیس ہے نہیں۔ پولیس کو بھرتی کیا گیا تھا عوام کی حفاظت کے لیے، اور وہ پولیس مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ اور ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے، ڈاکوں کے پاس آپ ایس ایم جی ہے، ایل ایم جی ہے، ہیوی مشین گنز ہیں، راکٹ لانچرز ہیں، ایون کہ وہ ہیلی کاپٹر کو یا کسی جہاز کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس نائٹ گوگلز ہیں کہ وہ رات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اسلحہ افغانستان سے کیسے آیا؟ یہاں پر امریکن اسلحہ ہے، اور اگر ان کی ٹریننگ جو ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمیں بتاتی ہیں، چونکہ میں رپورٹر بھی ہوں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈیا سے ٹریننگ ہے دی جائے گئی ہے، یہ کہتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ انڈیا سے ان کو ٹریننگ نہیں ہے، اسلحہ جدید ہے، تو اسلحہ یہاں کیسے پہنچا؟ سر، شیر علی صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلحہ ہے وہ نیٹو کا بھی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اور دیگر جو جدید ہتھیار ہیں اس کا بھی یہ استعمال کیا جا رہا ہے، راکٹ لانچر سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اسلحہ آپ بتائیں کیسے جو ہے نا وہ یہاں پہ آ رہا ہے، اور جدید اسلحے سے یہ لیس افراد جو ہے وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں؟ جی، میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ اور دنیا کی بہترین فورس کے ہوتے ہوئے یہ جدید ہتھیار یہاں تک پہنچ رہا ہے۔ جی، یہ نیٹو کے ہتھیار آپ کو پتہ ہے پاکستان کے تھرو افغانستان تک بھی جاتے ہوتے تھے، اور اس میں شکایات تھیں کہ راستے میں کچھ خرد برد بھی ہو جاتے تھے۔ پھر دوسرا پاکستان کا اور افغانستان کا، حالانکہ ہم نے ایک باڑ تو بنائی ہوئی ہے، بٹ سٹل تھوڑا پورس بارڈر ہے، اور وہاں سے ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس اور سمگلرز جو ہیں یہ تمام ویپنز جو ہے لے کے بلوچستان میں آ جاتے ہیں، کے پی میں بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم چونکہ کچے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تھرو بلوچستان اسلحہ لے کے یہ پہاڑی راستوں سے، جہاں پہ آبادی نہیں ہے، تو یہ ان جنگلات تک پہنچتے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے اس کی بڑی پرائس ملتی ہے۔ ڈاکو رچ ہیں، ان کے پاس جو کڈنیپنگ فرینسم سے پیسے آتے ہیں،
प्लस वो फसलें जो वहाँ उगती हैं। सर ना सिर्फ डाकू अमीर हो रहे हैं, जो वहाँ पे तैनात पुलिस ऑफिसर हैं वो भी अमीर हो रहे हैं, हमारे जो रिपोर्टर हैं वहाँ के वो भी यही बता रहे हैं। आपके रिपोर्टर सही कह रहे हैं। मैं बताने लगा था तो आपकी दोबारा कॉल उनसे मिल गई कि 3 बेनिफिशरी हैं इसमें जो लोकल जागीरदार है वो, और जो डाकू शाही है वो, और जो मकामी पुलिस अफसरान हैं वो, तीनों बेनिफिशरी हैं इसके। तो फिर आपको पता है कि अभी तक ट्राइबल कल्चर है अपर सिंध में, और एक ही कबीले के कुछ लोग पुलिस में भी हो सकते हैं, सरकारी महकमों में भी हो सकते हैं, और कुछ जो पढ़ नहीं सके, कोई जॉब नहीं मिली, वो डिकॉइट्स के गैंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ना सिर्फ यहाँ पे है, ये केपी के ट्राइबल एरिया में भी है और ये बलूचिस्तान में भी है। तो वो फिर राब्ते तो होते हैं आपस में, कम्युनिकेशन तो होता है, तो उसका बाज़ वक़्त फ़ायदा होता है, बाज़ वक़्त नुकसान होता है। नाउ दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज़। सर ये बताइएगा, जो माजी में ऐसे भी रिकॉर्ड में आया है कि जो रहनुमा हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनके पास से भी जो है ना वो असला, जो मुशीर वज़ीर आला हैं उनके पास से भी ये असले जो है वो मिले हैं, और वो मुबैना तौर पे बताया गया कि वो डकैतों को ही जो है वो डाकुओं को ही सप्लाई कर रहे थे। देखिए, ये इसकी अगर तो कोई एविडेंस हो तो अलग बात है। और सर इनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितनी है इसमें? जो मकामी पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, देखें ये डाकू कोई 10, 12, 20, 25 तो नहीं है, ये सैकड़ों में भी अगर दोनों तरफ के ले लें, पंजाब के सिंध के हज़ारों हैं, और इन हज़ारों की आगे हज़ारों फैमिलीज़ हैं, और उन फैमिलीज़ में आप एवरेज 6 बंदे भी लगा लें तो बहुत सारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, ठीक है। इकनॉमिक इंटरेस्ट भी है, जो इतना वास्ट इलाका। अब देखें, मैं जब सक्खर में बैठता था तो सक्खर से कश्मोर तक के जो गुद्दू बराज है, दरमियान में कोई ब्रिज नहीं था, और ये मेरा ख्याल है कि कोई 70-80 किलोमीटर का इलाका है। दोनों तरफ 15 से 25 किलोमीटर वाइड है ये कच्चे का इलाका। अब आप इमेजिन कर लें कि कितना वो स्क्वायर मीटर्स में या एकर्स में कितना बन जाएगा। तो उस सारे से इतनी बड़ी इकॉनमी वर्क कर रही होती है, जिससे सब बेनिफिट हो रहे होते हैं। और अभी जो ब्रिज बन रहा है, आप उधर गए हुए हैं, आपके इल्म में होगा कि कंदकोट को मिला रहे हैं घोटकी के साथ, ठीक है जी। तो उस ब्रिज को बनने से रोक रहे हैं, हमले कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ऊपर, और पुलिस जो प्रोटेक्ट करती है उनके ऊपर। जब ये ब्रिज बन गया और इसके अप्रोच रोड्स बन गए तो ये कच्चे का इलाका 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और मैं समझता हूँ डाकुओं की स्ट्रेंथ भी आधी रह जाएगी। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब लड़काना और खैरपुर के दरमियान ब्रिज बना तो लड़काना, जहाँ चांडियोज बड़े मशहूर डाकू होते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता डाकू ख़त्म हो गए। अब वहाँ पे रात को मोटरसाइकिल पे लोग घूमते फिरते हैं। इसी तरह दादू एक वक्त था, बड़ा डकैती के लिए मशहूर था। तो जब दादू मोरो पुल बना, उसके बाद उसके कच्चे के इलाके में भी डाकू ख़त्म हो गए, क्योंकि अप्रोच रोड्स बनती हैं, लोग आना जाना शुरू कर देते हैं, उससे खुद ही एक चेंज आ जाती है। तो इन एरियाज़ को हमें डेवलप करना होगा। इस ब्रिज को प्रायोरिटी की बुनियाद पे हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा, अप्रोच रोड्स बनाने होंगे, हमें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोकल रोड्स का नेटवर्क बनाना होगा ताकि एक्सेसिबिलिटी हो, हम जल्दी से पहुँच सकें। कोई इंसिडेंट हो जाए तो रेस्क्यू करने के लिए तो पहुंच जाए ना। सियासी हवाले से आपने सबसे फिर से एक बार जवाब चाहूँगा कि सियासी इन्वॉल्वमेंट कितनी है जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन नहीं हो पाता? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये हज़ारों फैमिलीज़ हैं, इनके वोट्स हैं, ठीक है। जब इलेक्शन होता है तो सबको वोट्स चाहिए होते हैं, लोग घर घर जाके मिन्नतें कर रहे होते हैं, तरले कर रहे होते हैं, ऑफर्स कर रहे होते हैं, पैसा भी वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें आपके इल्म में मुझसे ज़्यादा आपको पता है। तो वो इन लोगों को एक ख़ास हद से ज़्यादा एनॉय नहीं कर सकते। एक तो जो लोकल इकॉनमी है उसमें से हिस्सा मिलता है मकामी जो भी सियासतदान है या जो भी जागीरदार है। दूसरा ये है कि वो उनको वोट भी डालते हैं। दूसरा ये है कि जो उनके अपने मज़ारे वज़ारे हैं उनमें से भी बहुत से उन्हीं कबीलों के हैं जिनके डाकू हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और इसके लिए बहुत पॉलिटिकल विल चाहिए, एक ब्रूटल किस्म की पॉलिटिकल विल, और वो स्टार्ट होगी चीफ मिनिस्टर साहब से, चाहे पंजाब के हों चाहे
सिंध के हों या बलूचिस्तान के टू एन एक्सटेंट हों, उनको फर्म स्टैंड लेना होगा और उनको इंटेलिजेंस एजेंसी से ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स की लिस्ट मंगवानी होगी तीनों एजेंसी से, ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, और जिस पे सब मुत्तफिक हों एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बना के फिर उन लोगों को पहले आप वार्न कर दें कि आप और कुछ करें ना करें, इनको सपोर्ट करना बंद कर दें और उनको टिकट्स ना दें। MPAs MNAs के इलेक्शंस के लिए टिकट्स ना दें ऐसे एलिमेंट्स को। सर एक ब्रेक पे जाना चाहूँगा, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को फिर दोबारा से आगाज़ करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक।